अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और ईमान की जिंदगी और ईमान की मौत अता फरमाए। पिछली दफा हमने गुस्ल के मसाइल पढ़े थे कि किस किस वक्त गुस्ल वाजिब हो जाता है। वाजिब का मतलब है कि जरूरी है कि अब जो है, वैसे तो हम हाथ धो लें, वजू कर लें तो पाक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं कि हमें गुस्ल ही पाकीज़गी देगा। तो वो चीजें हमने देखी थी। आज हम तहारत से मुतल्लिक कुछ और मसाइल को देखेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अच्छा, आज है वजू के मसाइल कि वजू की क्या अहमियत है और वजू किस तरह करना है और किस किस वक्त में वजू, किस हालत में वजू नहीं रहता, ये सब हम। पहले वजू की अहमियत क्या है कि वजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस बयान की, जिनमें से एक ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बेवजू की नमाज कबूल नहीं करता यहाँ तक के वजू करे। यानी कि वजू के बगैर नमाज। तो इसमें वजू की अहमियत का पता चलता है कि असल में नमाज के लिए तहारत को जरूरी करार दिया गया और फिर वजू को जरूरी करार दिया गया कि वजू के बगैर, तो ये वजू एक नमाज की तैयारी है। आगे कहते वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वजू से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़े इसका वजू नहीं होता। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू किया जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की ही एक आयत है और आपको पता है कि कुरान का हर हर पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। तो बिस्मिल्लाह में 19 हरूफ है, तो वैसे भी उसमें नेकियां कितनी ज्यादा हो गई। अच्छा, उसके बाद बिस्मिल्लाह की अहमियत इस बात से भी पता चलती है कि कुरान पाक की तमाम सूरतों में का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रहा है ना। और हदीस में आता है हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर किया जाए उसमें बरकत नहीं रहती। तो इसलिए हम अपने बचपन में भी देखते थे और कि जब भी अम्मी सालन डाल रही हैं तब भी बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ती थी, और डोंगे में निकाल रही हैं तो भी बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ती थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना एक अच्छा इखलाकी अदब है, जो हर काम शुरू करने से पहले ही बिस्मिल्लाह हमें पढ़नी चाहिए। और इससे भी इंसान नेकी, फिर ये है कि आप बुराइयों से भी बचे रहते। जाहिर है कोई बुरा काम इंसान बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं करेगा। तो ये भी एक अलार्म सेट है हमारे लिए कि जब भी हम काम शुरू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। अब जो काम गलत होगा और उस पे बिस्मिल्लाह पढ़ी जा रही होगी, खुद ही दिल में खटक जाएगा कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना और मुझे इस वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। तो इसलिए वजू से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जरूरी है। बिस्मिल्लाह पढ़कर हमें वजू शुरू करना चाहिए। वजू की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा हौज अदन और एला के फासले से भी ज्यादा बड़ा है। यानी हौज कौसर के मुतालिक बता रहे हैं कि जो क़यामत के दिन जब और कहीं भी कुछ मशरूब ना होगा, पानी ना होगा, और वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने उम्मतियों को हौज कौसर से दूध और पानी पिला रहे होंगे। इसका पानी बर्फ से ज्यादा सफेद और शहद और दूध से ज्यादा मीठा है। इस पर रखे हुए बर्तन तादाद में आसमानों के तारों से भी ज्यादा है।
قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہم کو اس روز پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو کیا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب قیامت کا ایک منظر ہے اور وہاں پر کتنے زیادہ لوگ ہیں نا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو اس دنیا میں آیا اور فوت ہوا، سب کے سب لوگ ہوں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور دوسری امت کے لوگوں کو وہاں آنے سے ایسے روک رہے ہوں گے جیسے کسی اور کا جانور ہماری طرف آ جائے تو ہم اس کو پیچھے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں؟ ظاہر ہے اتنے وہاں پہ رش ہے، اب اتنے لوگ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے نشان کی وجہ سے، یعنی جو اعضاء ہم وضو میں دھوتے ہیں قیامت کے دن وہ روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اب وہ چیزیں، چہرہ ہے، ہاتھ، بازو، پاؤں، اتنے چمک رہے ہوں گے اور وہ باقی لوگوں کے نہیں چمک رہے ہوں گے۔ یہ فرق ہوگا مسلمان امت میں اور دوسری امتوں میں۔ کتنا ضروری ہے، دیکھیں وضو کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ ہم تو پھر اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، اس کی اہمیت کا پتہ چلے تو ہم بار بار وضو کریں اور پھر اچھے طریقے سے وضو کریں کہ قیامت کے دن یہ اعضاء چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور اس وجہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے۔ اور اگر ہم نے نماز ہی نہ پڑھی اور وضو ہی ہاں کبھی پڑھ لی نماز، پھر ظاہر ہے جب کم نماز پڑھیں گے، وضو بھی کم کریں گے تو اس کی چمک کیا ہوگی؟ تو وہی چیز زیادہ صاف اور شفاف چمکدار لگتی جس کو ہم زیادہ صاف کرتے ہیں، اور جس کو ہم کبھی کبھی صاف کرتے ہیں وہ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ ڈسٹ پڑ کے بالکل وہ اس کی کوئی چمک نہیں رہتی، کوئی اس کی خوبصورتی نہیں رہتی۔ تو اس لیے وضو کے لیے سب سے پہلے تو پھر نماز کا پابند ہونا بہت ضروری ہے کہ نماز کے ہم پابند ہو جائیں، اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو اگر نماز پڑھنے میں مشکل ہے، نماز قائم کرنا ابھی بھی مشکل لگتا ہے، تو ہم اس دعا کو بہت زیادہ پڑھیں۔ اس میں نہ صرف اپنے لیے ہے دعا بلکہ ذریت کیا ہے؟ نہ صرف اپنی اولاد بلکہ آنے والی اولاد بھی، آنے والی نسلیں بھی، ذریت میں سب آ جاتی، اولاد کی اولاد بھی آ جاتی۔ کتنی خوبصورت دعا! اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ کتنی انہیں فکر تھی نماز کی، کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، بلکہ انہوں نے پوری ذریت کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی، پھر ان کی بھی جو اولاد ہوگی اور ان کے بھی جو آگے سے نسلیں آئیں گی، سب کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ یہ نہیں کہ اچھا اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور میری اولاد نہیں پڑھی میں بے فکر ہو جاؤں، نہیں، اس کی بہت پریشانی لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے۔ بہت ضرورت ہے اس میں پریشان ہونے کی نا، کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی حضرت ابراہیم صرف اپنے لیے مانگ لیتے دعا، لیکن کیا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اتنی جامع دعا ہے کہ اس کے بعد پھر اپنے لیے اور اپنے والدین کی مغفرت اور تمام مومنوں کی مغفرت کی بھی اس میں دعا ہے۔ تو اس کو ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ چلے گئے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار، جو ہمارے دوست، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیشہ ان کے لیے بھی ہمیں مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کہ آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کو کوئی ہمارے لیے کرے گا نا۔ اور مردہ انسان کو کہتے ہیں دعاؤں کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے زندہ انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان مرد ہوتے فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کیسے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے تھے اور پھر اس کو یاد رکھتے تھے، اس لیے کہ انہیں شوق تھا، انہیں یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں وہ ہماری بہتری کا، اور ہم بس اس کو دیکھ لیں، اس کو یاد کریں۔ یہی چیز ہے کہ جب بھی ہم نبی، اور اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن یہی احادیث اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر موجود ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہمیں صحیح حدیث سننے کو مل جائے اس کو اتنے غور سے سنیں کہ پھر کبھی بھولے ہی نہ اور اپنے عمل کو بالکل ویسا کریں۔ تو کیسے حضرت عثمان نے کہا تھا کہ پہلے اپنی ہتھیلیاں یعنی ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لیا تھا، اچھا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی دفعہ کلی کی اور ناک میں ایک دفعہ پانی ڈالا، یہاں پر 3 دفعہ کا لفظ نہیں۔ پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اس کے بعد بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان توضع ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ وضو کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اس میں کیا حدیث کو بیان کیا اور اس سے پھر انہوں نے جو مسائل نکالے، جو حکم نکالے، وہ یہ کہ دیکھو نیت کی کوئی دعا نہیں ہے، تو چاہے وہ نیت وضو کی ہے چاہے نماز کی ہے، اس کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ جس کے الفاظ ہیں۔ ہاں نیت کا کیا کہا گیا؟ دل کے ارادے کا نام۔ تو جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے اٹھتے ہیں، بس وہی نیت ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو ہی نیت ہے، ظاہر ہے وضو کس لیے کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کوئی الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پہلے بہت ہم سنتے تھے بچپن میں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی اس طرح 4 رکعت نماز فرض اللہ اکبر کرو، یہ پڑھو، یہ نیت کرنی ہے۔ نیت کے کہا کوئی الفاظ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح وضو کے دوران جو دعائیں پڑھنا ہے وہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو یہ دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور ترمذی میں یعنی یہ ایک دعا بتا دی گئی ہے جو ایک کتاب میں ہے، لیکن ایک جو دوسرے کے جس کو رواہ احمد و مسلم اور مسلم شریف اور احمد کی جو احمد بن مالک تھے ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ترمذی نے اس میں یہ اضافہ کیا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ وہ دعا پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھ لیں کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں شامل کر دے۔ تو چھوٹی سی یہ دعائیں ہیں، ہمیں وضو کے بعد یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور یہ جو دعا ہے کیونکہ یہاں قرآن پاک میں یہ آیا ہے
واللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے پھر یہ دعا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کی اگر محبت حاصل کرنی ہے تو پھر ہم اللہ سے توفیق مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں پاک رہنے والوں میں اور توبہ کرنے والوں میں شامل کر لیں۔ تو وضو کے بعد اس دعا کو، جو کہ تقریباً سبھی کو یاد ہوگی، بہرحال اس کو گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی تاکہ اگر کسی کو نہیں ہے یاد تو وہ بھی یاد کر لے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک دعا ہے۔ اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اگر نماز کے بعد وضو کیا ہو کسی نے اور اس حالت میں موت آ جائے تو پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں موت کا پتہ نہیں ہے لیکن پھر اس کی تیاری ہے نا، موت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ اسی لیے اسی طرح کرنی ہے کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو بس اپنی نمازوں کی فکر رکھیں کہ یہ نہیں ہمیں پتا کہ کب موت آ جانی ہے، تو ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو ایک تو پاک حالت میں، پھر نمازوں کی پابندی کرنے میں فکر مند رہنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کون سا وقت آخری وقت آ جائے، اور اگر اس حالت میں آ جائے تو کیا ہی بات ہے، پھر وہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بتا دی کہ وضو کرتے ہوئے، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ غسل کرتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو احتیاط سے استعمال کرتے تھے، اور اسپیشلی ہمارے ہاں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اب وہ ٹیپ سسٹم ہے نا، پہلے تو برتن میں ہوتا تھا پانی اور وہ لمیٹڈ پانی یوز ہوتا تھا، اور اگر کبھی اس طرح سے مسئلہ ہو جائے پانی کا تو میں دیکھتی ہوں کہ وضو بہت تھوڑے پانی میں ہو جاتا ہے، اور لیکن جب ہم ٹیپ کھولتے ہیں تو وہ پانی کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا پانی ضائع ہو رہا ہے وضو کرنے میں۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ نل کا جو ہے تھوڑا آہستہ ہی کھولا جائے، ہلکا کھولا جائے، اور تاکہ پانی کم سے کم ضائع ہونے کا امکان رہے۔ اچھا، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر ہم وسائل کو کم استعمال کریں کہ بھئی یہ ختم ہونے والے ہیں، جیسے ویسٹ کا تو نظریہ یہی ہے نا کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو انسان، اللہ، ہم جو مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے ہمیں عطا کر سکتے ہیں اور ہمیں ان سے نعمتیں مانگنی بھی چاہیے، لیکن یہ ایک طریقہ سکھا دیا گیا، چاہے پانی ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے کوئی اور نعمت ہے، کہ اس کو ضائع نہ کرو نا، ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے کسی بھی چیز کو۔ تو چاہے اب وہ پانی ہی ہے، اب یہ نہیں کہ اچھا ہم زیادہ پانی استعمال کرنے کے پانی ختم ہو جائے گا تو ہم نہیں، یہ ڈر نہیں رکھنا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے سکتے ہیں اور وہ دے رہے ہیں، اور وہ اللہ کرے کہ وہ کبھی ہمیں پانی جیسی نعمت کی تنگی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ہر جو ایک طریقہ یہ سمجھا دیا گیا، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچے کو کیا کہا گیا کہ جو ایسی چیزوں پر خرچ کرنا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، حرام چیزوں پہ خرچ کرنا، ورنہ نیکی کے کاموں پہ تو جتنا بھی خرچ کیا جائے اتنا ہی پسندیدہ ہے نا۔ تو پانی کو، چاہے وہ کوئی اور بھی نعمت ہے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان سب کو بس ضائع ہونے سے بچانا۔ تو اس لیے وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ زیادہ پانی ضائع نہ ہو، لمیٹڈ پانی ہو، اور ہلکا نلکا کھول کے ہم وضو کریں تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی کہ کتنے رحمت للعالمین تھے نا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، تو مسواک کی اہمیت کو اور مسواک سے بہت محبت کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی مسواک ہی تھا۔ اب یہاں پر دو چیزیں علماء اپنی اپنی سوچ ہے، کچھ مسواک کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور کچھ
اصل میں منہ کی صفائی کو اہمیت دے رہے ہیں. تو اب اگر ہمارے دانتوں میں اتنی جان ہے کہ وہ مسواک ہو سکتی ہے تو مسواک کرنا بہت افضل ہے، ورنہ ہم برش بھی کر سکتے ہیں. اصل جو مقصد ہے کہ منہ کی صفائی ہو، اچھے طریقے سے ہم منہ کو صاف رکھیں، اور اس میں پھر اگر ہم ہر نماز کے ساتھ برش کر سکتے ہیں یا مسواک کر سکتے ہیں، دونوں میں سے جو بھی چیز ہمارے دل کو اب زیادہ بھا رہی ہے نا. اب ایک حدیث تو ہمارے سامنے آ گئی، اب ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے وسائل اور پھر ہماری صحت کیسی ہے. یعنی کہ بعضوں کا دانت اب کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ مسواک کرنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو اصل جو چیز ہے منہ کی صفائی کا خیال رکھنا. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جو ہے کوشش کریں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض نہیں کیا لیکن پسندیدہ قرار دیا نا، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اور اگر ہر نماز کے ساتھ نہیں تو جب بھی زیادہ ٹائم ہے نماز کا، بازوں کا ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے، ہم جلدی سے وضو کر کے نماز کی کرتے ہیں. اگر آرام ہے، اطمینان ہے، سکون ہے تو پھر وضو ضرور کریں. وضو کے ساتھ ہم برش یا مسواک ضرور کریں. اور اسپیشلی عشاء کے ٹائم پر تو آرام ہوتا ہے، اتنی جلدی نہیں ہوتی، کھانے پینے سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. تو عشاء کے ٹائم پر ضرور ہمیں کرنی چاہیے، فجر کے ٹائم پہ اور باقی بھی جو ہیں نمازیں ان میں کوشش کرنی چاہیے. مسواک کرنے کی فضیلت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے. تو وہی بات ہے کہ منہ کی پاکیزگی جس چیز سے حاصل ہو رہی ہے اس چیز کو ہم لازم رکھیں، اور پھر ایک تو منہ پاکیزہ رہے گا، اسے رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی. اب دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد میں لہسن، کچا لہسن اور پیاز کھا کر نہ ہو کہ وہ منہ سے ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے. تو یہ بھی چیز ہے نا کہ اس منہ کو اسمیل سے بچانا. تو اس لیے مسواک کو اور منہ کی صفائی کو بہت اہمیت حاصل ہے. روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو. یعنی خلال کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر انگلیاں ڈال کے، اور تاکہ کوئی جگہ ہماری خشک نہ رہے. اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ، کیونکہ روزے میں ایسے ناک سے پانی اندر چلا جائے یہ فکر ہے. تو روزہ نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی طرح سے ناک میں پانی جائے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے. صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر ایک دفعہ پیچھے سے آگے لائے. یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. اور کانوں کے مسح کا طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے، یعنی یہ جو انڈیکس فنگر ہے ہماری فرسٹ فنگر ہے، یہ دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کا مسح کیا. تو پہلی انگلی کانوں کے اندر اور انگوٹھا کانوں کے پیچھے، تو اس کو اچھی طرح سے ملنا، یہ ہے کانوں کا مسح. پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. اب اگر کوئی انسان جو ہے وہ پگڑی پہنے ہوئے ہے اور اس کا اتارنا مشکل ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا. یعنی کہ کبھی بالوں پہ بھی مسح کر لیا، اگر پگڑی پہنی تھی تو اسی پہ کر لیا، اس کو اتارا نہیں، اور اگر موزے پہنے ہوئے اس پہ مسح کر دیا. اچھا، جس پگڑی پر مسح کیا جائے اسے نماز مکمل کرنے سے پہلے نہیں اتارنا چاہیے. وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے.
مدت مسح مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے۔ جنبی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا، یعنی کہ جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اور اگر جوتے پہنے ہوئے ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، جیسے سفر میں ہو اور پھر وہ جوتے نہیں اتارنے، کیا ایسے، کیونکہ اس وقت سفر بھی ایسے تھے، مشکل سفر ہوتے تھے، تو جوتے اتارنے کی بعض اوقات جگہ نہیں ہے ہر جگہ، تو وہ جوتوں پر بھی مسح کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 3 دن رات کے بعد موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے، خواہ واش روم کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے۔ یعنی اب جنابت کیا ہے کہ اس کے بعد پھر غسل فرض ہو گیا، لیکن اس سے پہلے 1 دن رات جو ہے، یعنی کہ ایک دفعہ اگر جیسے سردی ہے اور سردی میں ہمیں پاؤں دھونا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، شدید جب ٹھنڈ آ جاتی ہے، اب اس میں ہم ساکس پہن کے اوپر ہی مسح کر لیں۔ مسح کیسے کرتے ہیں کہ گیلا جو ہاتھ ہے اسی کو یہ جرابوں کے اوپر پھیر لیا جائے، اس کے بعد وہ اگر تو ہم گھر میں ہیں تو ہم 5 نمازیں اس سے پڑھ سکتے، یعنی 1 دن رات اس کی۔ لیکن سفر میں آسانی دی گئی کہ ایک دفعہ جو وضو کیا ہے اور مسح کر لیا ہے تو وہ پھر 3 دن رات، یعنی کہ مسح آپ 3 دن رات کر سکتے ہیں، باقی وضو کر لیں، لیکن جرابوں پہ 3 دن رات سفر میں گزاری جا سکتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موزوں کے مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو اس لیے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وضو کو بہت ہی احتیاط سے کرنا ہے، کہ اچھی طرح سے مل کے وضو کیا جائے تاکہ کوئی بھی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، اور ایڑیوں کو جب دھونے لگے ہیں تو اچھے طریقے سے پیچھے پاؤں ہاتھ مار کے پانی کے ساتھ ملا جائے، تاکہ کیونکہ خشک سی جگہ ہوتی ہے نا ایڑی کی، تو وہ پھر ڈرائی رہنے کا خطرہ ہے، تو اس لیے کہا کہ بہت احتیاط سے وضو کریں، اور کوئی جگہ بھی چاہے ایک ناخن کے برابر کی بھی جگہ ہے وہ بھی خشک نہ رہے۔ وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پونچھتے تھے، اور ایک اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو وہ بھی زوجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے، اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پہنچنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا۔ تو دونوں طرح جائز ہے کہ آپ اس کو خشک بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایسے چھوڑ کے وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لی، خشک نہیں کیا، ڈرائی نہیں کیا، دونوں طرح درست ہے۔ عام طور پہ گرمی ہوتی ہے تو دل نہیں چاہتا ڈرائی کرنے کا، اور ہم کو گیلا گیلا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور گرمی کا احساس ختم ہو رہا ہوتا ہے تو گرمی میں اسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن سردی ہے ظاہر ہے اور اس میں پھر ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہے، تو ٹھنڈ میں ضرور پھر تولیے سے ڈرائی کر لیتے ہیں، تو دونوں طرح ہی درست ہے۔ وضو کے اعضاء ایک بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہیں، اس سے زائد دھونا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے 1 مرتبہ آزاد ہوئے۔ ایک دوسرے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ آزاد ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ دھوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، 2 دفعہ دھو لیں وہ بھی ٹھیک ہے، 3 دفعہ دھو لیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو، 3 سے زیادہ نہیں دھونے، کہ جس نے 3 سے زیادہ دفعہ دھوئے اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی، یعنی ایک وضو ہے اور وہ وضو قائم ہے، تو جب تک ہے وضو، عام طور پر سردی جب ہوتی ہے، گرمی میں تو اچھا ہی لگتا ہے بار بار پانی کو ہاتھ لگانا، لیکن سردی میں تھوڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اگر وضو کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی نماز اگلی بھی آ گئی اور نمازیں بھی بہت جلدی جلدی آ جاتی ہیں، تو اس لیے ایک ہی وضو سے ہم 2 3 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی حالت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ جیسے وہی بات ہے نا کہ نماز اور یہ جو وضو ہے آپ کو نیکی کے کام کی تیاری کے لیے تیار کرتا ہے، تو اچھا اگر ہم وضو کر لیں تو دل بھی نہیں چاہتا کہ کوئی فضول بات کریں، یہی ہوتا ہے وضو کیا ہے کوئی ذکر کر لیں اگر نماز میں تھوڑی دیر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں ابھی 10 15 منٹ رہتے ہیں اور واش روم جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اچھا پھر ساتھ ہی کہتے ہیں چلو وضو بھی کر لیں، اب باہر نکلے ہیں پھر دل چاہتا ہے چلو اب کچھ اللہ کا ذکر کر لیں جب تک اذان نہیں ہوتی، تو یہ چیز ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف لے کر آتی ہیں۔ اور وضو، نماز، یہ سب کہا نا کہ ان الصلاۃ، کہ نماز جو ہے وہ یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی، کہ جیسے ہم نماز کی تیاری ہی کرتے ہیں تو ہم نیکی کی طرف آ جاتے ہیں، ذہن میں ایک اچھی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کہا بھی کہ وضو جو اصل میں نماز کی تیاری ہے، تو پھر آپس میں مت ہنسی مذاق کرو، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مت چلو، بلکہ سیریس ہو کے وقار کے ساتھ چلو، کہ سمجھو کہ وضو کے بعد جو ہے آدمی حالت نماز ہی میں ہے۔ ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی ادھر ہی بیٹھ کے وہ نماز کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور بعضوں کا جیسے نیند آنے لگ جاتی ہے اور سر آگے کو جھک جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ وضو نہیں دوبارہ کرتے تھے بلکہ اسی طرح نماز پڑھ لیتے تھے۔ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے، اسے شک ہو جائے کہ جیسے ہوا خارج ہوئی ہے، اسے یقین نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے ریلیکس ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں جیسے وسوسہ آ جاتا ہے اور ہم اس میں پھر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، تو اس لیے شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کر لیا کرو۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے، یعنی اگر دودھ اور کوئی چکنائی والی چیز کھائی جائے، ویسے کوئی حلال چیز کھائی ہے
تو وضو نہیں ٹوٹتا، نہ ہی کلی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جس چیز میں چکنائی ہو تو پھر اس کے لیے کلی کر لی جائے۔ مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی بیماری ہے جیسے استحاضہ وغیرہ کا ہم نے پڑھا تھا، جس میں مکمل پاکیزگی کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر اس کے لیے ہر نماز کے لیے بس نیا وضو کریں اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی جائے۔ تیمم کے مسائل، پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کے بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ وضو یا غسل کے لیے یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم ہے۔ دونوں ہاتھ 2 مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر باہم دونوں ہاتھوں پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا، مجھے رات کو احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا، میں تیمم یعنی ایسی سچویشن ہوگی کہ اب انہیں غسل کرنے کی ضرورت تھی، نہانے کی ضرورت تھی لیکن پانی نہیں تھا، میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لیٹا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا، یعنی کہ تھوڑا سا جھاڑ لیا مٹی کو۔ اس کے بعد آپ نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے غسل کی ضرورت ہو یا وضو کی ضرورت ہو، طریقہ ایک ہی ہے۔ اور یہ نہیں کہ اب نہانا ہے تو خوب زمین پہ لوٹ پوٹ ہو، نہیں، وہی دونوں ہاتھ مٹی والی جگہ پہ پہلے مارے، پھر ایک دوسرے سے تھوڑا سا جھاڑ کے اسی ہاتھ کو منہ پہ پھیر کے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مل لیا جائے۔ اچھا، بیماری کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی اب پانی ہے لیکن ایک انسان بہت بیمار ہے، اب وہ پانی کو یوز نہیں کر سکتا، اسی طرح بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، بیمار بندہ وضو نہیں کر سکتا، تو پھر اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سر پر زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام کی شکایت ہوگی، لوگوں نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا، اس نے غسل کیا تو اس کی تکلیف بڑھ گئی اور فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اللہ غارت کرے، انہوں نے اسے مار ڈالا، لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے۔ یعنی لوگوں نے اس کو کیا کہا کہ نہیں جی تمہیں تو نہانے کی ضرورت ہے، نہاؤ، اب تم تیمم نہیں ہوگا۔ اب وہ تو اب بیمار بندہ تھا، وہ نہایا اور فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ظلم کیا نا اس بندے پہ، اور کہا لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جس چیز کا پتہ نہ اس کو پوچھا جائے، جب تک کہ ذہن کلیئر نہیں ہو رہا، یہ جو طہارت کے مسائل ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کو ہمیں اندر لے کر بیٹھے رہیں گے تو پھر ذہن میں کبھی تسلی نہیں ہوگی، اور غلط مشورہ کسی کو نہ دے، وہی بات بتائیں جس کا پتہ ہے، اپنی طرف سے فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی بات کی جائے جس کا کہ صحیح طرح سے پتہ ہے، ایسی کسی کو غلط بتا کر اور دوسرے کو ہم مشکل میں نہ ڈالتے۔ شدید سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا، رات شدید سردی تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا اے عمر تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ میں نے عرض کیا مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تو تم پر بہت ہی مہربان ہے، اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ بھی نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اب کسی بھی حالت میں مشکل میں نہیں رکھا کہ اچھا شدید ٹھنڈ ہے اب نہیں وضو کی ہمت ہو رہی اور بندہ کہے کہ نہیں جی وضو ہی کرنا ہے پانی سے۔ تو وہ کتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے ایک اور آیت سے کیا کر لیا، یہی ہے نا جس کے پاس علم ہوتا ہے، اور کہا کہ جب تمہارے پاس علم آ جائے تو فتویٰ سے نہیں تقویٰ سے کام دو، یعنی تقویٰ کیا، دل کا ڈر،
کہ کیا چیز جو ہے تمہیں کس طرح سے لگ رہا ہے، دل تسلی میں کس چیز سے آ رہا ہے۔ اب ان کو ایک اور آیت یاد آ گئی کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تو تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ اس سے انہیں یہ ہوا کہ اب اس شدید ٹھنڈ میں اگر میں غسل کروں تو میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو پھر آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ مسکرا دیے۔ تو ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں جو اقسام بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک یہ بھی قسم ہے کہ جس کا نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وہ کام کیا، لیکن جب ان کے سامنے لایا گیا، اس کا ذکر کیا تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ تو اس سے پھر ان احادیث کو بھی شامل کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا تو آپ نے منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب ہے آپ نے اجازت دے دی، تو ہم پھر اس سہولت کو لے سکتے ہیں۔ پانی ملنے کے بعد تیمم از خود ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب مل جائے تو پھر پانی سے جسم دھونا چاہیے، پانی کا استعمال بہتر ہے۔ یعنی تیمم اور مٹی کی اجازت کب ہے؟ جب پانی نہ ہو، چاہے 10 سال تک پانی نہ ملے، تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، غسل کے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب پانی مل گیا ہے تو بغیر عذر کے اب تیمم نہ کیا جائے۔ ہاں بہت شدید ٹھنڈ ہے، ویکنس ہے، کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، ان حالات میں کیا جا سکتا ہے کچھ دن کے لیے، لیکن جب پانی مل جائے تو بہتر یہ ہے کہ پانی کو استعمال کیا جائے۔ اب یہ کچھ مسائل متفرقہ ملے جلے مسائل ہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ درندوں کی کھال کے کوٹ، کمبل، قالین، پرس یا جوتے وغیرہ استعمال کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ملید بن اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ نے درندوں کی کھال نیچے بچھانے سے بھی منع فرمایا۔ درندے کون ہیں؟ وہی جو جنگل میں ہوتے، وہ حلال تو نہیں نہ ہوتے، حرام جانور ہے، ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ شیر، چیتا وغیرہ ہو گئے، تو کہا کہ پھر اس کی جو کھال کے جو اونٹ پہن لیتے ہیں یا بعض اوقات قالین بچھائے ہوتے ہیں اور پرس، جوتے، یہ استعمال کرنے سے منع کیا ہے ان کی، یعنی کہ ہر چیز کو حرام قرار دے دیا۔ تو حلال جانوروں کی بھی کھال حلال جانور کا گوشت بھی کھا سکتے، اس کی کھال بھی استعمال کر سکتے، لیکن حرام جانور کا بس ہر چیز پھر اس کو منع ہی کی گئی ہے۔ ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترانا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں، یا آپ نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ ایک تو ختنہ کرنا، دوسرا زیر ناف بال صاف کرنا، تیسرا ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، پانچواں مونچھیں کترانا۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہمارے لیے مونچھ کترانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی، یعنی کہ 40 دن کے اندر اندر یہ صفائی ہو جانی چاہیے، اس سے زیادہ دن نہیں ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کرو۔ یعنی مشرک کیا کرتے تھے کہ مونچھیں رکھ لیتے تھے بڑی بڑی اور داڑھی نہیں رکھتے تھے، تو آپ اور داڑھی بھی رکھ لیتے تھے اور مونچھیں بھی رکھ لیتے، دونوں طریقہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے اپنا حلیہ الگ کرو، مونچھیں صاف کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ تو سو کر اٹھ کے بھی پہلے سب سے پہلے ہاتھ دھو لیں، اس کے بعد پھر کچھ اور، کہ ہمیں نہیں پتا کہ رات کو ہاتھ کہاں چلا گیا، کہاں لگ گیا، اس لیے کہا کہ اٹھتے ہی ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا کرتی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو آرام فرمایا کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگتے تو ام سلیم آپ کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشے میں جمع کر دیتی اور انہیں خوشبو میں ملا دی. یعنی وہ ایک تبرک کی وجہ سے کر دیتی تھی جس کو پھر منع نہیں کیا گیا، اس لیے کہا کہ یہ پاک ہے. نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے بغیر یا وضو کیے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دعا وغیرہ مانگنا جائز ہے. حضرت قریب رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں خود عبداللہ بن عباس نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے یعنی عبداللہ بن عباس نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے ہاں گزاری. ان کی خالہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں تکیے کی چوڑائی کی طرف لیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ سرہانے کی لمبائی کی طرف سر رکھ کر لیٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے، اپنے ہاتھ چہرے پر پھیر کر نیند کے آثار دور کیے. ہاتھ جو ہے وہ چہرے پر پھیر کر نیند کے آثار دور کیے. اچھا، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹکی ہوئی پانی کی پرانی مشک کے پاس گئے اور خوب اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی. تو اس سے انہوں نے کیا مسئلہ نکالا ہے کہ جب سوتے ہوئے آنکھ کھل جائے اور اس وقت آپ نے وضو نہیں کیا ہوا، کچھ بھی نہیں کیا، کلی بھی نہیں کی، آپ بستر پر ہی بیٹھ کر کوئی دعا پڑھ لیں یا کچھ آیات پڑھ لیں تو وہ پڑھی جا سکتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کون سی آیتیں پڑھی؟ آل عمران کی آخری 10 آیتیں. تو ہمیں بھی سنت کے طور پہ ان آیتوں کو یاد کر کے پڑھنا چاہیے کہ جب بھی آنکھ کھلے سورت آل عمران کی آخری 10 آیتیں جو آخری رکوع ہے اس کو ہم یاد کریں زبانی، اور جب بھی آنکھ کھلے اس کو ضرور پڑھیں. یہ ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر اس میں حکمتیں اور فائدے کتنے ہوں گے، ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر رہے ہیں تو اس میں کتنے فائدے ہوں گے. تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے. یہی چیزیں ہیں پھر جو ہمیں دین سے جوڑتی ہیں، یہی ہماری پھر زندگی کے معاملات کو، زندگی کے طریقوں کو انشاءاللہ بدلتی ہے نا. ایک ایک سٹیپ اٹھائیں گے، ایک ایک سٹیپ اٹھائیں گے تو دین کے قریب ہوں گے اور پھر سنتوں کے قریب ہوں گے. تو ان چیزوں کو جیسے جیسے بس پتہ چلتا جائے، اور اسپیشلی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہیں ان کو تو ہمیں بہت ہی غور سے سننا چاہیے اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاہتے تو فرماتے بسمک، یا اللہ میں تیرے نام کی برکت سے سوتا اور جاگتا ہوں. پھر جب نیند سے جاگتے تو فرماتے الحمدللہ، یعنی جب سوتے تھے بسمک اللہم اموت و احیا، یہ دعا پڑھتے تھے. اور جب اٹھتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو یہ سونے اور جاگنے کی دعائیں ہیں، ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. بچپن میں کسی وجہ سے ختنہ نہ ہو تو زندگی کے کسی بھی حصے میں ختنہ کیا جا سکتا ہے. جیسے کچھ بچے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی آپ ان کا ختنہ نہ کرائیں، اور اسی میں بعض اوقات بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہا کہ جب بھی پھر موقع ملے، جب بھی صحت ہو اس وقت کرا لینا چاہیے. حضرت ابراہیم نے 80 سال کی عمر میں تیشہ سے ختنہ کیا، یعنی لکڑی چیرنے کا اوزار تھا. سر کا کچھ حصہ موڑنا اور کچھ چھوڑ دینا منع ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا سے منع فرماتے ہوئے سنا. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا قضا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچے کے سر کا ایک حصہ منڈوا دینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا. تو یہ اس سے منع کیا گیا. دیکھا ہے کبھی کہ بعض اوقات سائڈوں سے ایسے وہ بالکل شارٹ کرا لیتے اور درمیان سے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو ایک چیز ہے اس طریقے سے بالوں کو کاٹنے سے منع کیا. اچھا، اب کچھ ضعیف اور موضوع احادیث، آخر میں کتاب ہماری یہاں کتاب الطہارہ الحمدللہ ختم ہو گئی ہے. اس میں کچھ ضعیف اور موضوع احادیث آخر میں دیے گئی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہو گئی لیکن وہ اصل میں صحیح احادیث نہیں ہے. تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا بھی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم کچھ چیزوں پر بہت عمل کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کا سنت سے اور قرآن کے حکم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے ایک جگہ کہا ہے مسواک کا استعمال کیا ہی خوب ہے کہ آدمی کی فصاحت میں اضافہ کرتا ہے.
تو یہ ایک اس کا ایسے ہی بس وہ ایک اور فائدہ بتا دیا، فصاحت یعنی کہ اس کی عقل سمجھ میں، ایسا کوئی حدیث میں نہیں ہے. ہاں مسواک کرنے کی اہمیت ضرور ہے. اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے، برتن کا دھونا اور صحن کی صفائی کرنا غنا کا سبب بنتے. یہ حدیث موضوع ہے، یعنی کہ اس سے غنا کا کوئی تعلق نہیں. ہاں لیکن طہارت اور صفائی کے تو ویسے ہی بہت اہمیت ہے. خود بھی پاک رہنا، اپنے جسم کو اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا، اس کو ویسے ہی کہا کہ طہارت نصف ایمان ہے. لیکن پھر کچھ چیزوں کو پھر ایسی خواہ کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے لوگوں نے کہ اچھا اب اس چیز کو کیونکہ پسند کیا گیا تو اس کا یہ بھی ایک فضیلت ڈال دو. تو وہ پھر کیا ہوا، وہ اتنی مشہور ہو گئی کہ ہم اسی کو سمجھنے لگے کہ ہاں ایسے نہیں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا. تو وہ چیز نہیں ہے. ہاں اپنے گھر کے برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا، اور ہاں ایک جگہ یہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو برتنوں کو ڈھک کے سویا کرو، یہ چیز ضرور کی. لیکن یہ جو ہے یہ ایک موضوع حدیث ہے. اسی طرح 3 مرتبہ کلی اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا جنبی کے لیے فرض ہے. تو یہ بھی ایک کہتے ہیں موضوع حدیث ہے. جیسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقہ وضو میں پڑھا ہے، انہوں نے کلی اور ناک میں ایک ہی دفعہ پانی ڈالا تھا، اس میں 3 دفعہ ضروری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اوپر سے نیچے کے رخ کرتے اور پانی گھون گھون کر پیتے، یہ بھی موضوع حدیث ہے. موضوع کا مطلب ہے خود گھڑی ہوئی. جس نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو سفید موتیوں کے 100 محل عطا کرے گا، اور پانی کے ہر قطرے کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1000 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا. یہ بھی ایک کھڑی ہوئی حدیث ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں جو حکم ہے وہ ہے ہی کہ غسل کا بتا دیا گیا کہ کون کون سی سچویشن ہے جس پہ غسل کیا جائے گا. تو ظاہر ہے اس سے انسان پاک ہوتا ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے، اور وہی انسان کی ایک اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو پاک کرنا، وہ بھی ایک نیکی میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے کوئی فضائل اتنے بڑے نہیں کہیں بھی بتائے گئے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو فرماتے، یا اللہ میری مسواک کو اپنی رضا کا باعث بنا، اور اسے جسم کی طہارت اور گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا، اور میرے چہرے کو اس طرح روشن کر دے جس طرح میرے دانتوں کو روشن کیا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل گھڑی ہوئی حدیث ہے. اور پھر جو کچھ دعائیں کہا کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب ہاتھ دھوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، بازو دھوتے تھے تو پھر ایک دعا پڑھتے تھے. کہا یہ موضوع حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بسم اللہ پڑھتے تھے، جیسے آج ہم نے پڑھا کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے بس. اور اس کے بعد پھر وضو کے بعد کی جو دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ نہیں کہ ہر اعضاء کے ساتھ کوئی دعا پڑی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بالکل ایک موضوع حدیث ہے. اسی طرح گردن کا مسح کرنا خیانت سے بچاتا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے. اور ہم بھی جب چھوٹے تھے اور ہمیں جیسے وضو سکھایا گیا تھا تو ہم بھی اس وقت گردن کا مسح کرتے تھے. لیکن پھر جب ہم نے پڑھا کہ سنت کا جو طریقہ بتایا گیا تھا اس میں گردن کا مسح نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیا تھا. تو بہت سی باتیں ہمیں لا علمی میں جب پتہ چلتی ہیں اور جہالت میں ہم کرتے جاتے ہیں، جب اس کا علم آ جائے بس اس کو پھر چھوڑ دینا چاہیے. اچھا ایک اور حدیث ہے، بس ایسی فضیلت بیان کر دی، جب وضو کرو تو آنکھیں خوب تر کرو اور اپنے ہاتھوں کو پانی سے نہ جھاڑو. تو یہ کہہ رہے ہیں موضوع حدیث ہے. اسی طرح ایک جگہ یہ کہہ دیا ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز ادا کیجئے اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کیا جائے. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ تیمم کا حکم وضو کی طرح ہی ہے، کہ جیسے ہم ایک وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ایک تیمم سے بھی ہم اگلی نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا جس نے وضو میں گردن کا مسح کیا اسے قیامت کے دن زنجیروں کی سزا نہیں دی جائے گی. یہ بھی موضوع حدیث ہے، گردن کے مسح کا کہیں ذکر نہیں آیا. جو شدید سردی میں وضو کرے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو شدید گرمی میں وضو کرے اس کے لیے اکہرا اجر ہے. یہ بھی گھڑی ہوئی حدیث ہے بالکل. اچھا
اپنے ناخن کاٹو اور کٹے ہوئے ناخن دفن کرو اور اپنی انگلیوں کے جوڑ صاف کرو اور کھانے سے اپنے مسوڑوں کو صاف کرو اور مسواک کرو. یہ ضعیف حدیث ہے. اچھا یہ بھی بہت سنا ہے کہ ناخن کاٹ کے دفن کر دینے چاہیے کہیں. کچھ لوگ بہت اس پر عمل کرتے ہیں کہ یہ بہت سخت گناہ ہے کہ ناخن جو ہے وہ ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں یا دفن نہ کریں، ان کو کہیں چھپا دیں. تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے کہ اپنے ناخن کاٹو اور کٹے ہوئے ناخن دفن کرو اور اپنی انگلیوں کے جوڑ صاف کرو اور کھانے سے اپنے مسوڑوں کو صاف کرو اور مسواک کرو. تو کہا کہ یہ بھی ضعیف حدیث ہے. تو یہ الحمدللہ آج ہماری کتاب الطہارہ اختتام کو پہنچتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے ہر حکم کو صحیح طرح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیونکہ حج کے ایام آ رہے ہیں تو یہ سوچا تھا کہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم کتاب الحج پڑھ لیتے ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے فرائیڈے سے ہم کتاب الحج شروع کریں گے. تو آج ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. جمعے کا دن ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اسے قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو باعمل مسلمان بنا دے، ہمیں پاک صاف رہنے والا بنا دے، ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم بار بار توبہ کریں، ہمیں اپنی پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے والے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی ہدایت کے لیے چن دے. یا اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمیں نیک کر دے. یا اللہ برائی کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے، اچھائی کی محبت، نیکیوں کی محبت، نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ نیک کام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمانا، ان کی قبروں کو کشادہ رکھنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ جو مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئی ہیں ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ رکھنا، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.